आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, जो पहली खबर है वो इमरान खान की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू है। इमरान खान ने 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं और उन्होंने अब एक धमकी भी लगा दी है। और फिर ये जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का मामला है, इस पर खान साहब ने क्या कहा और एक मेजर और कर्नल किस तरह से जेल को कंट्रोल करें, इस हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए गए। खान साहब ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद या नापसंद नहीं होनी चाहिए। मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने काजी फायज़ ईसा के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मेरे मुकदमात के हर बेंच में उनका आना समझ से बाहर है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। काजी फायज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। जेल में बैठे कर्नल और मेजर मेरा सारा निज़ाम चला रहे हैं। मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई। 3 घंटे तक वो अडयाला जेल के बाहर और मैं अंदर उनका इंतज़ार करता रहा। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई गई। सुपरिटेंडेंट जेल उनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूँ। अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब अथॉरिटेटिव हो गया है। अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और इनकी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान पर हमला कर देंगे, जब उनके कर्नल और मेजर यहाँ जेल में बैठे हुए हैं। ये पागल हैं। ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमज़ोर हो गई। उन्हें पता ही नहीं कि जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती। जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया। बजट के बाद उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। उनके साथ वो हो गया जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को राय साहब एक पैगाम भी दिया और अपने पैगाम में इमरान खान क्या कहते हैं कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे, यानी जो पार्टी के इख्तलाफात हैं। इस पर खान साहब ने इख्तलाफात को पार्टी के अंदर ही ख़त्म करने की बात की है, क्योंकि राय साहब हो ही रहा है कि पार्टी के इख्तलाफात चाहे वो केपी से हों, चाहे वो 21 लोगों की खबर हो या कोई और मामला, ये अवाम तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं, इनकी खबरें काफ़ी देर से हम सुन रहे थे, लेकिन जब ये पब्लिकली एक दूसरे को इसका जवाब दिया जाएगा तो फिर लोग आपके ऊपर किस तरह रिलाई करेंगे और लोग आपके पीछे क्यों चलेंगे। फिर वो ये भी एक बात जो उन्होंने कही कि मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ आवाम हो। मुल्क में एलीट का बजट आ गया, लोग पिट गए, मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के खर्चात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। फिर उनसे सवाल हुआ कि तासुर है कि पार्टी आपकी रिहाई की कोशिश नहीं कर रही। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराज समेत अली अमीन गंडापुर पूरे तगड़े होकर बोले और उन्होंने कोशिश की। फिर उनसे मुज़ाकरात का सवाल हुआ, जिस पर राय साहब वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे और उनकी हुकूमत चली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 का मामला भी खान साहब की तरफ से जो है इस पर बात हुई। खान साहब ये कहते हैं कि पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जाता है। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहक़ीक़ात हो जाती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। हमीदुर्रहमान कमीशन के हवाले से भी खान साहब ने कुछ बातें की हैं राय साहब, क्योंकि सवाल उनसे हुआ है। क्योंकि अब ये जो पंजाब हुकूमत है और ट्वीट के बारे में इस बुनियाद पर खान साहब पर मुकदमा होगा कि इन्होंने 1971 वाले मामलात को पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ा। और वो क्या कहते हैं, जेल वाले परेशान हैं कि मुझे हमीदुर्रहमान रिपोर्ट अडयाला जेल के अंदर कैसे मिल गई।
وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال ہونے والا ہے، مجھے چکی میں ٹھہرایا ہوا ہے، سخت گرمی کے باوجود میں نے شکایت نہیں کروں گا، میں کبھی غلامی نہیں کروں گا، جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں، جب تک زندہ ہوں میں یہ جنگ لڑوں گا، میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں۔ نواز شریف پر بغاوت کا مقدمہ، اس پر بھی رائے صاحب خان صاحب نے ایک بات کہی کہ مریم نواز شریف اور خواجہ آصف کے بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کو کہوں گا کہ ان کی ویڈیوز نکال کر ان پر آپ مقدمات درج کریں۔ عمران خان نے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بھی گرین سگنل رائے صاحب دے دیا ہے، اور اب پورے ملک میں یہ جو بھوک ہڑتال والا معاملہ ہے رائے صاحب، اگر خان صاحب نے ہڑتال کر دی تو یہ تو پورے ملک میں ہڑتال ہوگی۔ اور رائے صاحب یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خان صاحب بار بار جو بات کر رہے ہیں، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ یہ جو میجر اور کرنل عمران خان کی لائف کو جیل میں کنٹرول کر رہے ہیں، اس پر عدالتیں کیوں خاموش ہیں؟ اور جیل کے اندر کسی میجر اور کرنل کا ہونا، خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں، تو عدالتیں اس کے اندر انٹروین کیوں نہیں کرتی؟ اس کے اوپر بھی ایک درخواست جو ہے وہ عدالت میں جانی چاہیے کہ ایک جنرل اور ایک کرنل اور ایک میجر کا کیا کام ہے جیل کے اندر۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، اس خبر کے جواب میں بھی 2 بڑی بریکنگ نیوز چھپی ہوئی ہیں اور ایک بڑی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ یہ دونوں بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر بھی اپنے ناظرین کو سناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے جو ایک فوجی آفیسر کے متعلق انکشاف کیا جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، اور 3 جملے عمران خان صاحب کے جنہیں مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا، یہ تینوں جملے بھی ناظرین کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک بہت ہی اہم نوعیت کا انکشاف اور بیان سامنے آیا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جیل میں ایک کرنل موجود ہے، اس کرنل کے متعلق میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر چکا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ مجھ سے میری قانونی ٹیم کو ملنے کی اجازت دی جائے، میری سیاسی ٹیم کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس مرتبہ بھی سپرنٹینڈنٹ نے اس کرنل کی ہدایت پر میری جو ملاقات ہے وہ میری ٹیم کے ساتھ نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ موجودہ الیکشن مکمل طور پر فراڈ الیکشن ہے، اگر اس کی تحقیقات ہو گئیں تو پھر چیف الیکشن کمشنر پر غداری کا مقدمہ بنے گا اور چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ پورا ملک جانتا ہے کہ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ تھا، لیکن اس کے باوجود جسٹس فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہیں۔ جس الیکشن کمیشن نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اور فراڈ الیکشن کروایا، جسٹس فائز عیسیٰ ہمیں انصاف کے لیے اسی فراڈ الیکشن کمیشن کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت نئے الیکشن کا مطالبہ کرتا ہوں، یہ عمران خان صاحب نے کہا، لیکن اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف جنرل آصف منیر کا نام لے کر بھی ایک انکشاف کیا جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل آصف منیر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مکمل طور پر جنازہ نکال دیا ہے، بجٹ کے بعد ان کی سیاست مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اس کے بعد ایک میجر کے متعلق بھی ایک انکشاف کیا، اور عمران خان صاحب کا یہ جو جملہ ہے یہ سوشل میڈیا پر تو بڑی آگ لگائے ہوئے ہے، لیکن پاکستان کے کسی نیوز چینل نے اس جملے کو نشر نہیں کیا، یہاں تک کہ کسی نیوز چینل کی ویب سائٹ پر بھی اس جملے کو شائع نہیں کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ کانگریس اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں سامنے آئیں جن میں یہ کہا گیا کہ میرے خلاف تمام بوگس کیسز بنائے گئے اور مجھے کسی قانونی کیس کی وجہ سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی منمانی کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ کٹ پتلی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم افغانستان پر حملہ کریں گے، ہم دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن ان کے کرنل اور میجر تو یہاں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے فوجی افسران جیلوں میں بیٹھے ہوں وہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کریں گے یا کسی ایسے ملک پر حملہ کیسے کریں گے جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے وہ فلاں ملک سے آتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے میری ایک خبر کی تصدیق بھی کی، جس وقت یہ بریکنگ نیوز میں نے دی تھی اس وقت ہمارے کچھ ویورز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خبر شاید درست نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے الفاظ سے اب اسٹیبلشمنٹ اور
اپنے متعلق ہماری اس خبر کی تصدیق کی۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ میں ان کو یہ گارنٹی دوں کہ اگر جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں اسٹیبلشمنٹ پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے یہ گارنٹی مانگ رہی ہے۔ یہ خبر میں اس سے پہلے بریک بھی کر چکا ہوں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں وقت کے یزید کی کبھی غلامی نہیں کروں گا، جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں، جب تک زندہ ہوں میں یہ جنگ لڑوں گا اور میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں۔ لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق خان صاحب کا ایک اور جملہ تھا جسے پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر پاکستان میں جو SIFC بنائی گئی ہے، سرمایہ کاری کونسل، عملی طور پر وہی اس کے سربراہ ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آج پاکستان میانمار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا میں صرف میانمار ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ SIFC کام کر رہی ہے، لیکن میانمار انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کے باعث پوری دنیا میں تنہا کھڑا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جنگل کے بادشاہ کے مسائل کچھ اور ہیں، ان کی ترجیحات کا رخ بالکل مختلف ہے، لیکن ملک کے سیاسی اور معاشی مسائل کا حل جو ہے یہ SIFC نہیں بلکہ شفاف انتخابات میں ہے۔ ملک کے سیاسی مسائل کا حل آرمی چیف یا SIFC نہیں نکال سکتی، بلکہ ایک عوامی مینڈیٹ سے آئی حکومت جو ہے یہ موجودہ بحرانوں میں اس وقت ملک کو نکال سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر نجم سیٹھی صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف کیا، کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے مقدمات میں اگر اپنی مداخلت بند نہیں کرتی تو اس صورتحال میں بھوک ہڑتال کروں گا، تو اس پر نجم سیٹھی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے اور اس ویڈیو میں نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی بھوک ہڑتال ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا۔ عمران خان بڑا تگڑا آدمی ہے، عمران خان جب سوچ سمجھ کر بھوک ہڑتال کرے گا تو پھر کرو یا مرو، عمران خان کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے ایک اور انکشاف بھی کیا۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ شریف خاندان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی سیاسی ساکھ اور حیثیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے کسی بھی وقت لوگ سڑکوں پر آ سکتے ہیں، اس حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن تحریک شروع ہو سکتی ہے، اور مریم نواز کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پلے اس وقت ان کے پاس کوئی سیاسی ساکھ نہیں ہے، اور جس دن اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے اوپر سے ہٹا یہ شریف خاندان کی جو سیاست ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور مریم نواز یہ جانتی ہیں، یہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، شیریں مزاری اور خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز جو ہے یہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اب ایک ٹیلی فون کال کے متعلق انکشاف ہوا ہے، اور اس ٹیلی فون کال کے متعلق یہ تاثر دیا گیا کہ یہ ٹیلی فون کال GHQ کے کسی نمائندے نے کی۔ اب شیریں مزاری صاحبہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کی بیٹی ایمان مزاری کو ایک ٹیلی فون کال آئی، انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ یہ کال جو ہے یہ GHQ کی کسی شخصیت کی تھی۔ اس کال میں شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کو یہ کہا گیا کہ اپنی ماں سے یہ کہو کہ فوری طور پر PTI کو چھوڑ دے اور 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرے، اگر شیریں مزاری یہ کرے گی تو ہم اسے رہا کر دیں گے، ورنہ پھر ہم شیریں مزاری کو لاپتہ کر دیں گے، اور پھر تم جو لاپتہ افراد کے کیسز لڑتی ہو تو پھر تم پوری زندگی اپنی ماں کے لاپتہ ہونے کا کیس لڑتی رہنا۔ یہ شیریں مزاری نے اب انکشاف کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے، یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ خبر ایک ایسی صورتحال بھی آئی جب محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ فوجی قیادت کے نمائندوں نے جیل میں عمران خان صاحب سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 100% اطلاعات ہیں کہ جیل میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ ہماری کچھ شرائط مان لیں تو ہم آپ کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کر دیں گے،
یعنی 8 فروری 2024 کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کر دیا جائے گا. آپ دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں گے اور آپ کے دوبارہ وزیر اعظم بننے پر بھی فوجی قیادت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور محمود خان اچکزئی صاحب نے پھر یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے فوج کے ذریعے اقتدار میں آنے کا جو راستہ ہے اس معاملے پر کوئی بھی سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جمہوری اور قانونی جنگ عوامی سطح پر بھی ضرور لڑوں گا. اب اس پوری صورتحال میں جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے آرمی چیف کے متعلق یہ الفاظ بولے کہ میں وزیر اعلیٰ کے پی کی حیثیت سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جناب باجوہ غدار ہے، اور جو بھی اب دوبارہ جناب باجوہ بنے گا میں اسے بھی غدار کہوں گا. مجھے روک سکتے ہو تو روک لو. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ایک سیاسی جنگ چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے اور مینڈیٹ چوروں کے درمیان نہ آئے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور جس نے بھی آئین کو توڑا ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، وہ سن لے، ہم تمہیں پھانسیوں پر لٹکائیں گے. اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کی رہائی کے دن قریب ہیں، صرف ایک کال کا انتظار ہے. جب خان صاحب کال دیں گے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے راستے میں کون آتا ہے. لیکن یہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کیوں کہیں کہ آپ لوگ میرے لیے نکلیں. عمران خان صاحب کے کہے بغیر بھی ہمیں ان کی رہائی کے لیے ایک کیمپین چلانی چاہیے. لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور ایک جج کے متعلق بھی ایک بریکنگ نیوز ہے، لیکن آپ کے پاس بھی ایک اہم نیوز الرٹ ہے، پہلے وہ آپ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. ویسے پاکستان تحریک انصاف بہت دیر سے کوشش کر رہی تھی کہ انہیں جلسے کی اجازت دی جائے، لیکن یہ جلسے کی اجازت انہیں دی نہیں جاتی. عوامی مینڈیٹ عوام دیکھے گی، ٹیلی ویژن چینلز نہ دکھائیں لیکن عوام دیکھے گی. سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے اور پی ٹی آئی کے جلسے میں ہزاروں افراد نے آنا ہی آنا ہے، اور جو مومنٹم پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے بنے، ویسا مومنٹم بننے نہیں دیا جا رہا. پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کو کس طرح آپ روک سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے 3 لیولز کے اوپر حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایکٹیو دیکھا. ایسا پہلا جو مرحلہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو جلسہ نہیں کرنا چاہتے، اور جلسے والی سیاست کو انہوں نے جان بوجھ کر پس پشت ڈال دیا. پنجاب کے اندر متعدد دفعہ پلاننگ کی گئی کہ جلسوں کا آغاز پنجاب سے ہوگا، فیصل آباد سے ہوگا، لیکن آج تک حامد رضا اینڈ کمپنی یا پھر پنجاب کی دیگر قیادت کسی بھی جلسے کو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. ایسا اعلان کیا جائے، اجازت لی جائے، کرسیاں لگائی جائیں، کم از کم آپ میدان میں تو اتریں. اگر حکومت آپ کے خلاف کچھ ایسا کرے گی تو آبویسلی اس کے نتائج ہوں گے، اور عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں آپ کو جانا پڑے گا. عدالتیں فیصلہ بھی سنا سکتی ہیں، جیسا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بابر ستار نے فیصلہ سنایا. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. رائے صاحب، جو تازہ خبر آئی، اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی اور زرعی حکومت نے این او سی معطل کر دیا ہے. 2 دن پہلے اس کی اجازت رائے صاحب دی گئی تھی. پھر ہوا یہ کہ چیف کمشنر اسلام آباد کی زیر صدارت محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اجلاس ہوتا ہے، اور جس میں سیکیورٹی اداروں کے افسران نے بھی شرکت کی. ڈی سی کی طرف سے دی گئی اجازت کا موجودہ سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں اثر نو جائزہ لیا گیا، جس کے بعد این او سی کو معطل کر دیا گیا. اب ایک تو بابر ستار صاحب نے بھی اجازت کا معاملہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں، نہیں تو پھر وارننگ اس کے ساتھ ملی کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں پھر حکم جو ہے یہاں سے صادر کروں گا. عدالتی حکم کی وجہ سے جلسے کی اجازت دے دی گئی. پھر ایسا ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف میں، مجھے یہ میرا صرف خیال نہیں رہا صاحب، بلکہ بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، ان پر اب اعتماد نہیں ہے. ان کے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کون کس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے اندر انجیکٹ ہوتا ہے اور کس قسم کی سیاست کر رہا ہے. بحث یہ بھی چھڑ گئی ان کے اندر کی جو میٹنگ، جو میرے پاس خبر ہے، بہت سارے لوگ وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو جنہوں نے کہا کہ یار یہ محرم الحرام کے بعد جلسے رکھے جائیں. یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا. محرم کا مطلب یہ ہے کہ محرم اینڈ دین سفر، آپ 40 دن تک کچھ نہیں کریں گے اور پھر مزید معاملات جو ہیں وہ آگے جائیں گے. خان صاحب جیل کے اندر محرم کے اندر اوبیسلی ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے، جلسے نہیں ہونے چاہیے، لیکن ابھی محرم شروع نہیں ہوا اور لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی. اور پھر متعدد لوگ وہاں پر جو موجود تھے، اس جو آپشن رکھا گیا اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا. اینڈ دین
اس کی اجازت جو ہے وہ دی گئی. اب جلسہ ملتوی کرنے کا جو حربہ ہے NOC کے ذریعے، یعنی اسے معطل کر کے آپ نے اس کو کینسل کرنے کی کوشش کی. راز صاحب مسئلہ کہاں پر ہے؟ ایک تو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اسلام آباد پولیس کیا لکھتی ہے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے جلسہ منسوخ کیا ہے، اب کسی قسم کی جلسے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر جلسہ کیا تو قانونی کارروائی کی جائے گی. اور پولیس نے PTI کے لگائے گئے کنٹینرز بھی اکھاڑنا شروع کر دی ہیں، یعنی لوگ ڈر کر بھاگ جائیں. ایک افراتفری ہے. اور PTI کی طرف سے کیا ہوا ہے رائے صاحب، وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ PTI جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے، اور رات کا اجلاس بھی ہوا، اور اس اجلاس میں کل کرنول میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی صبح ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا، یعنی آج یہ رجوع کرنے جا رہے ہیں. F9 پارک میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی. اس سے پہلے رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ شہر سے باہر انہوں نے جلسے کی اجازت دی تھی، اور شہر سے باہر GT روڈ کے اوپر جلسہ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. اسلام آباد کے اندر، وفاق کے اندر جلسے کی اجازت ملنا ضروری تھا، لیکن اوبویسلی یہ جلسے کی اجازت یہاں پر نہیں دی گئی. رائے صاحب دو میرے سوالات ہیں. حکومت کتنی دیر تک ان جلسوں کو روک سکے گی، نمبر 1، اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، کیا چیز ان کو یہ جلسے، یہ جو ان کا لائن آف ایکشن ہے، اس کو میٹیریلائز کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز جو ہیں وہ جلسہ تھا، آپشن اسٹریٹ پاور کو آرگنائز کرنا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ ہے کہ بہت ساری رکاوٹیں پارٹی کے اندر موجود ہیں جو یہ اسٹریٹ پاور، عوامی مینڈیٹ کو اسٹریٹ پاور میں کنورٹ نہیں ہونے دے رہی. رائے صاحب دیکھیے ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ اور جسٹس شہزاد ملک اور خان صاحب کے متعلق بھی ایک خبر آئی ہے، اور اس سے جڑی ایک تکلیف دہ ویڈیو بھی وائرل ہے. جسٹس شہزاد ملک، جن کو جسٹس فائز عیسیٰ ایک سازش کے تحت سپریم کورٹ میں لے کے آئے، کیونکہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے جسٹس شہزاد ملک کو سپریم کورٹ میں لانے کی سفارش کی. جسٹس شہزاد ملک ایک دبنگ جج ہیں، اور ان کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے مریم نواز کی وزارت اعلیٰ بھی ختم ہو سکتی تھی. اور پھر جسٹس شہزاد ملک نے جب یہ الفاظ بولے کہ پاکستان میں عدالتی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ایک کھلی حقیقت ہے، اور اس کے بعد انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج کا جو خط تھا، اس کے متعلق تحریری حکم نامے میں ISI کے کردار پر بڑے سنگین سوالات اٹھائے، اور ایک خط جو ہے یہ خود سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے سپریم کورٹ بھیج دیا. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ جسٹس شہزاد سے بڑی ناراض بھی تھی. اب اس پوری صورتحال میں جو سٹوری میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس پر اپنے ناظرین سے یہ بھی کہیں گے کہ وہ ذرا اس سٹوری پر کامنٹ کریں اور شائستگی کے ساتھ اپنی آراء کا اظہار بھی کریں، کیونکہ جسٹس شہزاد ملک جو اب سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں، تو اب سپریم کورٹ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور جو اسلام آباد کا پریس کلب ہے، چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور پچھلے 23-24 سال سے اسلام آباد میں صحافت کر رہا ہوں، تو سپریم کورٹ سے 1.5 کلومیٹر دور جسٹس شہزاد ملک کے پتلے نظر آتش کیے ہیں نامعلوم افراد نے. یہاں پر جسٹس شہزاد ملک کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے، اور اس کٹ پتلی حکومت نے اس احتجاج کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور جسٹس شہزاد ملک یعنی ایک حاضر سروس جج کے پتلے نظر آتش کیے گئے ہیں. اب اس کے اوپر جسٹس فائز عیسیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں عدالتی معاملات میں یا ججز کے معاملات میں ایجنسیز کی، ISI کی یا حکومت کی کوئی مداخلت نہیں رہی، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کوئی خاص قسم کا سیسا اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں میں گھسایا ہوا ہے، اس لیے ان کو نہ تو کچھ نظر آتا ہے، نہ وہ کوئی آواز ان کو سنائی دیتی ہے. اب یہاں پہ ایک اور بریکنگ نیوز سن لیں جسٹس بابر ستار کے متعلق، جنہوں نے آڈیو لیک کیس میں یہ آبزرویشن دی تھی، اور یہ خط بھی لکھا تھا کہ ISI کے ایک ٹاپ آفیشل نے انہیں یہ کہا کہ آپ آڈیو لیک کیس سے بیک آف کر جائیں اور اس کیس کو مزید آگے نہ چلائیں. اس کے بعد جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک کیمپین بھی چلائی گئی، ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک کیا گیا. اب جسٹس بابر ستار نے PTI کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے NOC جاری کرنے کے بعد جو جلسہ ہے اس کا NOC اچانک معطل کر دیا. اس کے بعد پولیس نے اس جلسہ گاہ پر چھاپا مارا، یہاں سے سٹیج کو ہٹا دیا گیا، کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا گیا. خیر اس کے باوجود
लाखों की तादाद में जो सुनामी, पीटीआई का सुनामी है, ये काफिलों की सूरत में मीनवाइल इस्लामाबाद पहुंच चुका था। लेकिन अब चीफ कमिश्नर की जानिब से ये जो जलसे का एनओसी मुअत्तल किया गया है, अब इस पर तो सीधी तौहीन अदालत लगती है। अब जस्टिस बाबर सत्तार के मुतल्लिक देखना है कि जिस तरीके से उन पर प्रेशर डाला गया है, क्या वो इस प्रेशर को सस्टेन करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक रिटायर्ड जनरल जो है, जो पीटीए के चेयरमैन है, उनको भी ऑडियो केस में तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। और जस्टिस बाबर सत्तार के इस हुक्मनामे के खिलाफ ये जो कठपुतली हुकूमत है, ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी गई है। लेकिन यहाँ पे एक और आला जज और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन आपके पास भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। राजा साहब, हमने माजी में जस्टिस बाबर सत्तार के साथ एक पूरी कैंपेन देखी जो चलाई गई उनकी फैमिली को लेकर। फिर हमने मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से एक पूरी कैंपेन देखी। इसके साथ साथ शहजाद मलिक साहब के हवाले से भी एक पूरी कैंपेन मौजूद है और लोग सड़कों पर आ गए। तनूली साहब जिनके बेटे की डेथ हो गई एक कार हादसे के अंदर, और फिर शहजाद मलिक और उनकी बेटी, जिस तरह से ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चल रहा है पिछले 2 बरस से, नतीजा या फैसला कोई नहीं आया, लेकिन लोग सड़कों पर आ गए। अब ये लोग कौन हैं जिन्हें सड़कों पर लाया गया? और जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं अब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज हैं, उन्हें एलिवेट किया गया, पंजाब से उन्हें निकाला गया। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ भी अब एक रेफरेंस लाया गया है। हुआ ना सब ये है कि एक तो कमिश्नर रावलपिंडी ने जब धांधली का भांडा फोड़ा तो उसके बाद इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो लापता है, गायब हैं, कोई किसी को मालूम नहीं। फिर बाबर सत्तार साहब की ऑडियो लीक्स केस जब सुन रहे थे उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, कियानी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस लाया गया, शहजाद मलिक साहब के साथ भी जो कुछ हो रहा है। अब नई मूव के अंदर जस्टिस जहांगीरी, चूँकि 3 हल्के इस्लामाबाद के वो सुन रहे हैं, अब उनके खिलाफ भी ताज़ा शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दी गई है। शहरी हैं जी इरफान मजहर, जिन्होंने जस्टिस तारिक जहांगीरी की LLB की मुबैना जाली डिग्री रखने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कर दी है। राय साहब, जस्टिस कियानी के साथ जो कुछ हुआ, अब जस्टिस जहांगीरी टारगेट हैं। एक जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है, वो इस मकाम तक पहुंच जाता है और उसके इंसाफ के बहुत सारे फैसले हैं। आपको इससे पहले ये याद क्यों नहीं था कि ये जो जस्टिस जहांगीरी हैं, इनकी डिग्री जाली है और इस डिग्री को पता करना है? जब रिपोर्ट बनती है ना राय साहब किसी भी जज के हवाले से, जब उसे तैनात करना होता है, किसी भी वकील को जज के ओहदे पर आपने लेकर जाना हो, तो बहुत सारी चीज़ों का पहले से जायज़ा लिया जाता है। डिग्री इज़ वन ऑफ दैम। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं। मैं और पाकिस्तान की अवाम क्या ये बात कहें कि अब जो पाकिस्तान की वो एजेंसीज जिन्होंने इनकी रिपोर्ट क्लियर की थी वो नाकाम हो गई और उनकी रिपोर्ट गलत थी, इनकी डिग्री जाली थी और ये किसी को मालूम नहीं हो सका, क्योंकि एजेंसीज की क्लियरेंस के बगैर कोई जज जो है वो नहीं लगता, और हमने माजी के अंदर ये सब कुछ होते हुए देखा है। अब इनकी डिग्री को चैलेंज करके उनके खिलाफ एक मकरू खेल शुरू कर दिया गया है। राय साहब, कितने और जजेस हिट लिस्ट पर हैं? इसी तरह उनको निशाना बनाया जाएगा। लोग कभी जस्टिस एजाजुल एहसन की कोई फ़ाइल की बात की जाती है कि लाहौर के एक वकील मियां दाऊद के पास ये वो फ़ाइल तैयार थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और जज थे जिनके हवाले से उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ जो है वो उसी तरह किया और फिर उसको ख़त्म भी किया। तो ये मामलात अदलिया में काजी साहब खड़े क्यों नहीं होते? एक बग़ैर रीढ़ की हड्डी वाला जज अपने साथी जजेस का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो किस तरह करेगा? आपने 6 जजेस को डराया धमकाया, पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खड़े हो गए, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का मुतालबा भी किया, लेकिन काजी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी ये किसी को मालूम नहीं है। आपने उन्हीं जजेस को डराने धमकाने के लिए खतूत भेजे और ख़त आते हैं, लेकिन ख़त लिखने वाला लापता है। आपने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जब आपसे तकाजा किया कि हम आपकी बी टीम नहीं बन सकते और आप दूर रहें, तो आपने उनके ख़िलाफ़ भी मुदाखलत करके क्या कुछ किया। आपने ये जो सरगोदा के जज थे जिन्होंने इनकार कर दिया किसी से मिलने से, तो आपने उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की। तो ऐसे जजेस
جو انصاف اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پر پی ٹی آئی والا ایلیمنٹ نہیں ہے, وہ صرف قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں. جو ہینڈل نہیں ہوتے, جو ان سے مس ہینڈل ہو گئے, آپ ان کے خلاف ایک محاذ کھول دیتے ہیں. راجہ صاحب, اب ایک اور محاذ جہانگیری صاحب کے پاس کے حوالے سے کھل گیا ہے, اور میری اطلاعات یہ ہے کہ 3 استعفے تیار ہیں, اور اگر یہ معاملہ آگے بڑھا تو یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے, اور وہ اس تضحیک سے بچنے کے لیے سب کچھ جو ہے ان کی نون لیگ کی یہ اسٹریٹجی ہے. رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب, ISI ایک اعلیٰ جج اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم بریکنگ نیوز آئی ہے, اور اگین اس خبر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فراڈ اور ناکام اور شرمناک ریاست کیوں ہے. کیونکہ جسٹس طارق جہانگیری, جنہوں نے ان 5 جج صاحبان کے ساتھ مل کر ایک خط لکھا تھا ISI کے متعلق کہ ISI نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی فیصلوں میں مداخلت کی, یہاں تک کہ ایک جج کے گھر پر کیمرے لگائے گئے اور ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کر کے ان پر تشدد بھی کیا گیا. تو ISI کے متعلق جسٹس طارق جہانگیری نے ایک خط لکھا تھا. اس کے بعد جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں یہ اس ٹرائبیونل کو ہیڈ کر رہے تھے جس نے اسلام آباد کی 3 نشستوں پر جعلی طریقے سے جیتے گئے نون لیگ کے امیدواروں سے فارم 45 مانگے تھے, لیکن اسلام آباد سے جیتے ہوئے نون لیگ کے ان تینوں جعلی امیدواروں نے اپنے فارم 45 جسٹس طارق جہانگیری کی الیکشن ٹرائبیونل میں جمع نہیں کرائے تھے, اور الیکشن کمیشن نے بھی فارم 45 جسٹس طارق جہانگیری کے ٹرائبیونل میں جمع کرانے سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ پتن کی یہ رپورٹ آ چکی تھی جو کہ ایک الیکشن کی آڈٹ کرنے والا ادارہ ہے کہ اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر PTI جو ہے یہ 50-50 ہزار کی لیڈ سے جیتی ہے, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اپنے فارم 45 جمع کرا چکے تھے اسی ٹرائبیونل میں جو PTI کے امیدواروں کے فارم 45 سے میچ کر گئے تھے. اب اس پوری صورتحال میں جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف بھی ایک بڑی گھناؤنی واردات کی گئی ہے, اور جو کچھ جسٹس بابر ستار کے ساتھ کیا گیا تھا, یعنی ان کی فیملی کا جو ڈیٹا لیک کیا گیا تھا, اس سے بھی یہ خطرناک واردات ہے, کیونکہ کچھ صحافیوں کو جسٹس طارق جہانگیری کی مبینہ ایک ڈگری کی کاپیز فراہم کی گئی ہیں. اب یہ مبینہ ڈگری کی کاپیز کون فراہم کر سکتا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا, یہ الزام لگایا گیا کہ جسٹس طارق جہانگیری کی جو LLB کی ڈگری ہے یہ جعلی ہے, یعنی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ کے بعد ایک بہت بڑی عدالت سمجھی جاتی ہے اس کے جج بن گئے, اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہوتی ہے تو اس میں جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیز ہیں جن میں ISI بھی شامل ہے ان کا انپٹ ہوتا ہے. تو اس وقت تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ جسٹس طارق جہانگیری کی LLB کی جو ڈگری ہے یہ کچھ جعلی ہے, لیکن اب اچانک ان کی ایک نام نہاد ڈگری سامنے لا کر کچھ صحافیوں کے ذریعے اس پر ٹویٹس کرائے گئے ہیں جن میں ایک خاتون صحافی بھی شامل ہیں, اور یہ کہا گیا کہ ان کی یہ ڈگری جعلی ہے تاکہ ان کو بلیک میل کیا جا سکے, اور اسی بنیاد پر اب ایک نامعلوم شہری نے ان کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک ریفرنس بھی دائر کر دیا. دوسری جانب جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد, ان کی بیٹی کے متعلق بھی ایک بڑی گھناؤنی مہم سوشل میڈیا پر شروع کی گئی, اور ان کا جو ID کارڈ ہے یہ سوشل میڈیا پر لیک کر دیا گیا. لیکن یہاں پہ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا تو یہ جسٹس فائز عیسیٰ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ اپنی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کے ساتھ مل کر یہ سپریم کورٹ کے اندر آنسوؤں سے روتے تھے. آج تک ہم نے کسی جج کو آنسوؤں سے روتے نہیں دیکھا, لیکن یہ اپنے جج کے منصب پر برقرار رکھنے کے لیے قانونی لڑائی لڑنے کے بجائے ہمدردیاں بٹورنے کے لیے یہ آنسوؤں سے روتے تھے, اور باقاعدہ ان کے آنسو ٹپکتے تھے سپریم کورٹ کے اندر. یہ جو آج بڑے دبنگ جج بننے کا ایک نام نہاد جعلی تاثر دیتے ہیں تو یہ اس طرح روتے پیٹتے تھے سپریم کورٹ کے اندر. لیکن آج ان کے ہوتے ہوئے جب یہ چیف جسٹس ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے حاضر سروس جج صاحبان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے, ان کے اس معاملے پر بھی جسٹس فائز عیسیٰ نے مکمل طور پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں, مکمل طور پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں. اور کبھی جو خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو, اس کو بھی مکمل طور پر دبا دیا. تو جو شخص چیف جسٹس ہوتے ہوئے
اپنے ساتھی جج صاحبان کو انصاف دینے کی، ان کو انصاف دلوانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا شخص جو کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف ہونے والی کیمپین، جیسے جسٹس شہزاد ملک کے خلاف کیمپین کی جا رہی ہے، ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں دلا سکتا، تو کیا کوئی عام پاکستانی یہ توقع کر سکتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس کو انصاف دلا سکتے ہیں؟ یعنی استارتن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چلو بھر پانی لے کر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس قدر لا قانونیت ہو رہی ہے، اس طرح سے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، جج صاحبان کو اس طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس کی قرارداد آ گئی، اقوام متحدہ کی رپورٹ آ گئی، اور جسٹس فائز عیسیٰ صرف ایک راگ لاپ رہے ہیں کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی تحقیر نہ کی جائے، جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کروایا، اور جسٹس فائز عیسیٰ ہمیں اسی الیکشن کمیشن کے پاس دوبارہ بھیجنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو اب اس پوری صورتحال میں جسٹس فائز عیسیٰ کا جو ایک بھیانک کریکٹر ہے، یہ ان کے اپنے فین کلب کے صحافیوں نے بھی مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے، اور وہ یہ الفاظ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے بدترین اور گھٹیا ترین ایک اعلیٰ کار ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان میں جمہوریت اور انصاف کا قتل کیا۔